10वें पारे के आखिर में उन मुनाफिकीन का तज़किरा था कि जो ग़ज़वे तबूक में बावजूद ये कि उनके वसाइल भी थे और कोई शरई और जिस्मानी उज़र भी नहीं था, रह गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया कि जब आप वापस आएंगे तो इन लोगों ने आपके सामने अपने उज़र बताने हैं, बहाने तराशने हैं, आपने इनकी कोई बात नहीं माननी। इससे एक बात जो हमारे लिए सबक है कि दुनिया में सदाक़त का जो मीज़ान है वो अमल है। खाली खुली बातें ये सच्चाई के लिए और सदाक़त के लिए कोई मायार नहीं है। आज का मुसलमान भी ज़्यादातर खाली खुली बातों पर ही गुजारा करता है और अमली तौर पर मुसलमान दिन ब दिन पीछे होता जा रहा है। उसके बाद इस सूरत में बुराई के इर्तिकाब के बाद किसी भी इंसान के साथ तीन सूरतें और तीन सूरत हाल का उसको सामना करना पड़ता है। पहला तो ये है कि उसके उज़र को कबूल कर दिया जाए और उसको मुआफ़ कर दिया जाए। दूसरा ये कि माज़रत उसकी कबूल ना की जाए और उसको सज़ा दी जाए। और तीसरा ये कि गुनाह करने वाले से बिल्कुल एराज़ किया जाए और जो ना कोई सज़ा भी उसको ना दी जाए। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीनों किस्म की बातें की है। किसी के साथ बिल्कुल जो ना सज़ा भी नहीं दी, उनको एराज़ कर दिया। जैसे मुनाफिकीन से बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात नहीं की इस बारे में। और कुछ लोग जिनके वाकई आज़ार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उज़र को कबूल कर लिया और मुआफ़ कर दिया। और कुछ को सज़ा दी है और वो सज़ा सोशल बाइकाट की सूरत में दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को उनके सोशल बाइकाट का कहा जिनका आगे तज़किरा आ रहा है। आगे फिर उन देहातियों का तज़किरा है कि जो ज़कात को तावान समझते थे और इस बात के इंतज़ार में थे कि उनको कोई मौका मिले और इस्लाम को छोड़ दे और जो ना दीन से मुनहरिफ हो जाए। कुरान करीम का उसलूब है, अल्लाह तबारक व तआला जहाँ किसी कौम के बुरे लोगों का तज़किरा करता है वहाँ उसी कौम के अच्छे लोगों का भी तज़किरा करता है। और ये दुनिया में भी ये उसलूब होना चाहिए। जब आप किसी कौम के किसी बुरे जो ना आदमी का तज़किरा करते हैं तो सिर्फ बुराई ना बयान की जाए बल्कि उसके साथ उन लोगों की अच्छाइयाँ भी बयान की जाए, ताकि जो है ना वो अगले बंदे को ये ना लगे कि भाई ये हमारे कौम का मुखालिफ है जैसे कि होता है, बल्कि उसको ये लगे कि कौम का मुखालिफ नहीं है, ये बुराई का मुखालिफ है। अच्छे लोगों की तारीफ़ तो यहाँ जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों की बात की है। एक तो वो कि जो ज़कात को तावान समझते हैं और वो मौके की तलाश में है कि भाई किसी तरह उनको मौका मिले और दीन को छोड़ दे। उसके मुकाबले में वो जन देहाती भी है जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में ख़र्च करने को वो अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब का ज़रिया और सबब समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनाम रखा है कि अल्लाह उनको अपने रहमत में दाखिल फरमाएगा। उसके बाद जना साबिक़ून अल-अव्वलून मुहाजिरीन में से, अंसार में से और क़यामत तक के आने वाले वो मुसलमान जो साबिक़ून अल-अव्वलून मिन अल-मुहाजिरीन वल अंसार की ताबेदारी करते हैं। गोया कि कुरान यहाँ पर साबिक़ून अल-अव्वलून मिन अल-मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और जो जना भलाई में उनकी ताबेदारी करते हैं। इससे पता चलता है कि भाई सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और ख़ुसूसन जो साबिक़ून अल-अव्वलीन है मुहाजिरीन में से, अंसार में से, ये मायार हक़ है और इनकी ताबेदारी जना करनी चाहिए। जो इनकी ताबेदारी करता है तो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, उनसे तो अल्लाह राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। जो इनकी ताबेदारी करेगा उनसे भी अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होगा और वो भी अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए बाग़ात तैयार कर रखे हैं जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे और इसी ये बहुत बड़ी जो है ना क्या है कामयाबी है। उसके बाद
ان جو ہے نا منافقین کا تذکرہ جو ہے نا کیا گیا ہے جو مسجد قباء کی تعمیر کے مقابلے میں انہوں نے مسجد زرار بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا کام بھی اگر بری نیت سے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اگر مقصود فساد ہے، بھلے کام اچھا ہے لیکن نیت اچھا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و بجائے جو ہے نا اس فائدہ ہونے کے وہ کام بندے کے لیے نقصان بنتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کی جو ہے نا افتتاح کی درخواست کی کہ آپ تشریف لے کے آئے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس مسجد کو باقاعدہ مسجد کی جو ہے نا کا نام ملے اور صورت ملے۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ نہیں، یہ تو شرارت کے لیے بنا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسجد قباء ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے وقت تعمیر بھی کی، اور وہاں کے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف بھی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ مسجد جس کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو طہارت کو خوب زیادہ طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا بھائی کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا استنجا کے وقت ہم ڈیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کل ٹیشو کا بھی استعمال ہو اور اس کے بعد پانی کا بھی استعمال ہو تو یہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا میں وہ لوگ آئیں گے۔ لیکن اگر صرف ٹیشو کا استعمال ہو یا صرف پانی کا استعمال ہو تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن نہ خوب پاکی اور صفائی جہاں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندہ قابل تعریف بنتا ہے، وہ ان دونوں کے استعمال سے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اور وہ معاہدہ جو ہے نا خرید و فروخت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دی ہے ایمان والوں کو ان کے جان اور مال کے بدلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جان اور مال، یہ ایسا ہے نا کہ آپ اپنے بچے کو پیسے دے دیں اور آپ کوئی چیز اس کو بیچنا چاہتے ہیں، پیسے بھی خود دے دے، اور پھر آپ اس کو کہے کہ بھئی یہ چیز آ کے مجھ سے کیا کر لے، خرید لے۔ گویا کہ آسان الفاظ میں آپ اس کو نوازنا چاہتے ہیں، فری دینا چاہتے ہیں۔ یہ جان اور مال یہ دونوں کس کی عطا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہی دی ہوئی چیز کو مانگ کر اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جنا یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون و یقتلون، اور یہ خود بھی قتل ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا بھائی اسلام امن کا دین ہے، قرآن کریم بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ بھائی فیقتلون و یقتلون، یہ قتل کریں گے بھی اور قتل ہوں گے بھی، یہ ماریں گے بھی اور مریں گے بھی۔ وعدن علیہ حقا فی التورات، یہ صرف جو نا اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ یہ وعدہ کدھر سے ہے؟ جو نا سچا ہے، تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور اب قرآن میں بھی۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرے گا، اور ظاہری بات ہے اللہ اپنے وعدے کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے، لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے یہ معاہدہ کیا ہے نا، اس معاہدے کو پورا کرو اور اس سے خوشخبری حاصل کرو۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو نا کن اوصاف کے حامل ہوں گے؟ توبہ کرنے والے ہوں گے، عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے، جہاد کرنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، رکوع کرنے والے ہوں گے، سجدہ کرنے والے ہوں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ وبشر المؤمنین، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ آگے پھر ان تین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے عذر تو نہیں کیا لیکن ان کو سزا دی گئی ہے اور ان کی توبہ سٹارٹ میں قبول نہیں ہوئی۔ اور وہ تین صحابہ ہے جو ہے نا ہلال ابن امیہ ہے، مرارہ ابن ربیعہ ہے، کعب ابن مالک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جا کے بتایا کہ ہمارے پاس مال بھی تھا، وقت بھی تھا، اور کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا، بس سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، معافی چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوشل بائیکاٹ کرایا، اور سوشل بائیکاٹ بھی ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان سے بات نہیں کرتے تھے جو نا، اور یہاں تک کہ قرآن ان کی حالت کو بیان کرتا ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض،
کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی ہے. جب آپ مسجد جاتے ہیں کوئی بات نہیں کرتا, راستے میں جاتے ہیں, یہاں تک کہ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ بھئی میں ایک دن اپنے بھائی کا سامنا ہوا, میں نے سلام کیا, اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا, تو میں نے کہا بھئی اتنا بڑا جرم تو میں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حکم دیں گے کہ ان سے بات کرو, آپ سے بات نہیں کی جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی نہج پر تربیت تھی کہ اپنے بھائی کے لیے بھی جب شریعت کا حکم آیا تو انہوں نے چھوڑ دیا, بات نہیں کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثم تاب علیہم لیتوبوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, اور ان کی معافی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا, ان اللہ هو التواب الرحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اور پھر آگے ایک جماعت کا بتایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو جائے دین کے حصول کے لیے. یہ اصل میں چونکہ تبوک میں نفیر عام کا حکم تھا, ہر بندے کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم تھا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہر بندہ جہاد کے لیے نکلے تو پیچھے معاملات کون سنبھالے گا, دین کا علم کون حاصل کرے گا, پھر دینی معاملات کون ہینڈل کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو حکم تھا نفیر عام کا, یہ اس وقت ہے کہ جب مسلمانوں کو ضرورت ہو. جہاد کا ایک فرض عین ہوتا ہے, دوسرا فرض کفایہ ہوتا ہے. اور فرض عین اس صورت میں کہ مسلمان اتنے کمزور ہو اور یہ صورتحال ہو کہ مسلمان بالکل سارے ہر طرف سے دشمن ان کے خلاف کھڑے ہو جائے, اور جو لڑنے والے لوگ ہیں وہ ان کو کافی نہ ہو, پھر ہر بندے پر جہاد فرض ہو جاتا ہے, جیسے تبوک کے معاملے میں تھا. لیکن عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے رہیں گے اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ اپنے معاملات کرتے رہے, جیسے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً, کہ بھائی ایمان والوں میں سے یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے نکلے, بلکہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ, ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو نکلے گی لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, تاکہ دین کی سمجھ حاصل کرے, وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, اور واپس آ کر اپنے قوم والوں کو ڈرائے. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ ہر محلے میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک عالم کسی محلے میں نہ ہو تو سارا محلہ عالم کے نہ ہونے کی وجہ سے گناہگار ہوگا. اور عالم سے مراد کیا ہے کہ جس کو دین کا پورا علم ہو. باقی ہر بندے کو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے اتنا علم تو ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے. خصوصاً ہر بندہ جس فیلڈ میں ہے نا, اگر کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے تو اس کو تجارت کے یا کوئی بندہ حج پہ جا رہا ہے تو حج کے مسائل اس کو پتہ ہونے چاہیے, یا زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو زکوٰۃ کے مسائل اس کو پتہ ہونے چاہیے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں, اور ایمان والوں کو اور ان منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ, کہ بھئی تمہارے پاس ایک ایسے رسول تم میں سے آئے, عزیز علیہ ما عنتم, کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو یہ پیغمبر تمہارے بارے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں, تمہاری تکلیف یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. حریص علیکم, اور دینی معاملے میں تمہارے اوپر حریص ہے, تمہارے لیے فائدے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ایمان والوں کے لیے یہ مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والے بھی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر بھی اگر یہ لوگ روگردانی کر لے, تمہاری بات نہ مانے, تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ, ہمارے لیے اللہ کیا ہے, کافی ہے. علیہ توکلت, اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں. لا الہ الا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہو رب العرش العظیم. اگلی جو صورت ہے سورہ یونس ہے, اور یہ مکی صورت ہے, اور مکی صورت میں جیسے آپ حضرات کو پتہ ہے تین ہی باتیں ہوتی ہے, توحید اور رسالت اور آخرت کا تصور. اس میں توحید کہ عقلی نقلی دلائل ہے, پھر رسالت کی بات ہے, تلک آیات الکتاب الحکیم میں یہ قرآن کریم کی بات ہوئی ہے. قرآن کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے اس کے ضمن میں رسالت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. پھر اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم, لوگوں کو یہ تعجب ہے اس بات پہ کہ بھئی ہم نے یہ قرآن اتارا ہے ان میں سے ایک آدمی پر, ان انذر الناس, کہ وہ ڈرائے لوگوں کو, وبشر الذین آمنوا, اور وہ بشارت دے ایمان والوں کو کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم, کہ ان کا جو قدم ہے سچائی والا. اور یہ قدم صدق کیا ہے؟ یہ قدم صدق ہے کلمہ لا الہ الا اللہ, اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر استقامت. تو اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے. اور کافر یہ کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین, یہ تو سحر ہے, نعوذ باللہ, کھلا جادو ہے.
پھر تمہارا جو رب ہے اس نے آسمان زمین 6 دنوں میں پیدا کیے، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے معاملات کی تدبیریں کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک ایسے قوم کا تذکرہ کیا گیا جو ناشکر ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ کسی جگہ پر پھنس جاتے ہیں اور ان کی کشتی بھنور میں چلی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو یاد نہیں آتا، لیکن جب ان کی کشتی چلی جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالی کو خالص کر کے بلاتے ہیں، ایسا بلاتے ہیں جیسے مسلمان بھی نہیں بلاتے ہیں۔ لیکن جب ان کو وہاں سے نجات ملتی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا فضل ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرتے ہیں۔ پھر یہ کفار کی ایک صفت بتائی گئی ہے کہ یہ قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ بھئی اپنی خواہش کے مطابق، جیسے آج کل بھی جو ملحدین ہے مسلمانوں میں، وہ بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق قرآن کریم کے معانی اور مفہوم کو بتا کر اس سے اپنا مقصد اور اپنا منشا لے لیا جائے۔ جیسے آج کل عجیب عجیب فتنے آ گئے ہیں، اب کوئی کہتے ہیں تراویح نہیں ہے، تراویح کوئی نماز نہیں ہے، اس طرح کی باتیں اب ایک 1400 سال سے ایک کام چلا آ رہا ہے اور امت کا اس بات پر اجماع چلا آ رہا ہے۔ یہ جو چیز اجماع کے طور پر یہ جو حدیث کی کتابوں میں ایک اصطلاح لکھی ہوتی ہے نا، متواتر، تواتر، اب تواتر کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک تواتر عملی اور ایک تواتر قولی، یعنی قول کے ذریعے سے کوئی بات ہوئی ہے۔ اب عمل کا تواتر، جیسے یہ نماز ہے، نماز کا جتنا بھی طریقہ ہے نا، یہ تواتر عملی سے چلا آ رہا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیکھا، پھر ان کو تابعین نے دیکھا، پھر ان کو تبع تابعین نے دیکھا۔ اب اس کے لیے اگر قول کوئی حدیث نہ بھی ہو تو یہ تواتر عملی ہے، اور متواتر کا انکار کفر ہوتا ہے۔ متواتر کا منکر، جیسے قرآن کریم تواتر کے ساتھ ہے نا، اسی طرح یہ حدیث کی کچھ چیزیں یہ تواتر کے ساتھ۔ اب یہ جو تراویح کا ثبوت ہے یہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، نفس ثبوت۔ اب حکم کیا ہے، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن نفس تراویح کا ثبوت تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور 1400 سال میں ساری امت اس کو چلا رہے۔ اب 1400 سال بعد کوئی بندہ کہتا ہے بھائی تراویح کی تو نماز ہی نہیں ہے، یہ دین کو گویا کہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق، اور لوگوں کو یہ بات اچھی اس لیے لگتی ہے کہ ظاہری بات ہے یہ جو رمضان میں اپنے کہتا ہوں، رمضان میں سب سے جو مشکل کام ہے نا، جو نفس کو بھاری لگتا ہے، وہ تراویح کی نماز ہے۔ ورنہ روزہ آج کل کے زمانے میں تو مسئلہ نہیں ہے، باقی تو افطاریاں ہیں، سحریاں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، مزے، یہ ایک ہی تو ہے کہ جس میں تھوڑی سی مشقت ہے، اس لیے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ پھر اس صورت میں قرآن کریم 3 انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ انہوں نے تو بڑا ہمیں تنگ کیا، ڈرایا، دمکایا، مشکلات میں ڈالا، میں چاہتا ہوں کہ جب اس فرعون کو سزا ملے نا تو اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ کر کے دکھایا کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، فرعون کو پتہ چلا، وہ بھی اپنا لشکر لے کے اس کے پیچھے پیچھے چلے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کو عبور کر کے اللہ تبارک و تعالی نے راستہ دیا۔ یہ باقی واقعہ دوسری صورت میں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے راستہ دیا، اور یہ سارے کے سارے دریا عبور، ادھر فرعون کا لشکر اندر، یہ سارے کے سارے جب بالکل فرعون کا اگلا لشکر کا اگلا حصہ دریا کے ایک کنارے اور پچھلا دریا کے دوسرے کنارے، اللہ تبارک و تعالی نے دریا کو جو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اللہ نے روک دیا تھا، حکم دے دیا کہ اب آ جاؤ۔ چنانچہ جب یہ آیا تو یہ سارا کچھ دیکھ کر اب فرعون کہنے لگا کہ اب آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں جس پر بنو اسرائیل کا ایمان ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود
وہ جو ابھی تک اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا، لیکن جب اس کے سامنے بھی موت آئی نا تو اس نے کہا کہ اب میں جو بنی اسرائیل جس پر ایمان لاتے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ایمان کو مقبول نہیں مانا، اور جنا الآن وقد عصیت قبل، ابھی تم ایمان لا رہے ہو حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے تھے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آج ہم تیری بدن کو نجات دیں گے۔ ظاہری بات ہے جب دریا میں کوئی اور ایک نہیں دو نہیں سارا لشکر چلا جائے، اس کو نکالنے والا کون ہوگا کہ ان کو نکالے اور پھر ان کے نکالنے کا انتظام کرے؟ باقی سارے لوگوں کو بہایا اللہ نے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے فرعون کو دریا سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ اور جنا آج بھی فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ولی اس آیت کی صداقت کے لیے آج بھی جو اس وقت کا فرعون جنا یہ عہدہ ہے، نام نہیں ہے، نام تو اس کا رامسیس تھا جو مصر کا جنا عجائب گھر ہے، لوگوں کے کہنے کے مطابق اس کی لاش ابھی تک اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھی ہوئی ہے، اور یہ قرآن کی اس آیت کی صداقت ہے، ورنہ کتنے ہزار سال ہوئے اور ایک لاش ہے جو آج تک جو ہے نا ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک آگے حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کا واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کے ساتھ باقی جتنے بھی اقوام ہیں نا اس سے الگ تلگ کا واقعہ ہوا کہ باقی جتنے بھی اقوام ہیں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آیا۔ یہ قوم ایسی ہے کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، حضرت یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ ابھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، حضرت یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کے نکل گئے۔ ادھر پیچھے جب قوم والوں نے جو ہے نا وہ عذاب کے اثرات دیکھے کہ بھائی اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، عذاب آیا نہیں، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس کے بعد ٹھلتا نہیں ہے، عذاب کے صرف اثرات دکھائی دیے۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی اب اللہ کے عذاب سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، چنانچہ قوم والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جا کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی ہیں کوئی چیز انہوں نے ذی روح گھروں میں نہیں چھوڑی، کیا ہے بچے، کیا عورتیں، کیا جانور، کیا مرغیاں، کیا مطلب ہے کوئی ذی روح چیز نہیں چھوڑی، اور سارے کھلے میدان میں جا کے گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اپنی خطاؤں کے لیے دعائیں مانگی، معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، کسی قوم کو جب عذاب کے بعد اس کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا سوائے کس کے؟ قوم یونس کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس حال میں اپنے قوم کو چھوڑنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا ان کو سامنا کرنا پڑا کہ وہ ان کو کشتی میں جب بیٹھے ہیں تو ان کو سمندر میں دریا میں گرا دیا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جو دعا مانگی، دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا بھی امت محمدیہ کے لیے ایک رحمت کا باعث بنا کہ بھئی ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھئی اگر آپ کسی ایسی تکلیف میں ہو جہاں نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی ظاہری بات ہے ایسی تکلیف ہے جہاں نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس وقت اللہ سے دعا مانگ لیا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالی راستہ دے دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی نکال دیں گے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے بس آپ اسی کی اتباع کریں، یہ آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو تکالیف دیں گے، کبھی ساحر کہیں گے، کبھی مجنون کہیں گے، لیکن آپ نے وحی کی اتباع کرنی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور جیسے یہ انبیاء علیہ السلام صبر کرتے رہے، حتی یحکم اللہ، جب تک کہ اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو آپ بھی ایسا ہی کرتے رہیے۔ آگے سورہ ہود ہے، سورہ ہود کا ایک پاؤ آج پڑھا گیا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کے بھی مضامین وہی ہے، زیادہ تر اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہے۔ اس میں جو آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے بارے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کوئی بال ایک آدھ سفید ہو گیا
تو کسی نے پوچھا کہ شیبتا، اے اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس طرح کی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ایک مسلمان، ایک ایمان والا بوڑھا ہوتا تب ہے، اس پر تکلیف تب آتی ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ سنتا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے تذکرے سنتا ہے۔ اب اس صورت میں کیا ہے، کون سی آیت ہے؟ چنانچہ علماء نے لکھا ہے یہاں پر فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ استقامت، جو آپ کو حکم دیا گیا اس پر استقامت اختیار کر لے۔ اور استقامت ایسی چیز ہے کہ جو بہت مشکل کام ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر العمل ما قل و دام، بہترین عمل وہ ہے کہ جو مختصر ہو لیکن دائمی ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، استقامت ہو جو ہے نا اس پر۔ اور اسی جو ہے نا وجہ سے کہا ہے کہ الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر چیز ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے دنیا میں آخرت کے معاملے میں استقامت کی نعمت سے نوازا نا، دنیا میں بھی جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں، کسی ایک کاروبار میں بیٹھتے ہیں اور وہ ریڈی سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر دیکھا دیکھی جو ہے نا تھوڑے سے عرصے میں وہ جا کے بلڈنگوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جنہوں نے استقامت، اور اسی استقامت کی بنیاد پر آگے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت یہ ضرب المثل ہے، آپ کا صبر ضرب المثل ہے۔ 950 سال اپنی امت کو دین کی دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات صبح و شام، ایک ایک کے دروازے پہ جا کر، مختلف جگہوں میں اکٹھے جا کر آہستہ زور سے سارے جتنے بھی جو ہے نا انہوں نے راستے اختیار کرنے تھے وہ سارے اختیار کر لیے۔ بمشکل سے 70 سے 75 جو ہے نا روایات میں آتا ہے 70 سے 75 آدمی مسلمان ہوئے 950 سال میں۔ 70-75 آدمی، آپ جو ہے نا امیجن کریں، سوچیں تھوڑا سا کہ آپ جو ہے نا ایک اپنے گھر کو یا جو ہے نا محلے میں دعوت دے رہے 10-15 دن کے بعد نا اگر آپ کا کوئی بھی بات نہیں مانتا، 10-15 دن کے بعد بندہ بہت زیادہ تو سال ہو جائے گا، لیکن 950 سال۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اب میں تھک گیا ہوں، مشکل ہے، یہ میری بات نہیں مان رہے ہیں۔ اور پھر قوم نے بھی جو ہے نا، اور پھر قوم سے کہا آخر میں کہ بھئی میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں جو ہے نا کوئی غیب کا علم جانتا ہوں، یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا ہوں، اجرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہوں، تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے نا ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا بھئی ایسے کرو، یہ جو تم ہم سے لڑتے ہو، قال یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، یہ جو تم روز ہم سے بحث کرتے ہو، مباحثہ کرتے ہو، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، بس ٹھیک ہے، جو آپ بار بار ہمیں ڈرا رہے ہو اللہ کا عذاب آئے گا، اگر آپ سچے ہیں نا تو لے آؤ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا دربار میں حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے ٹھیک ہے آپ کشتی تیار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ پھر کشتی تیار کر رہے حضرت نوح علیہ السلام، کشتی جب بنا رہے ہیں، اب وہاں جہاں سمندر بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، لوگ آ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، وہ ان کا مذاق اڑا رہے ٹھٹا کہ اس کو دیکھو، یہ جو ہے نا پتہ نہیں اس عمر میں اس کو کیا ہو گیا، یہ کشتی بنا رہا ہے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، یہ آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو نا، ابھی ان قریب ہی اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم جو ہے نا تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گا، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، پھر میں تمہارا کیا کروں گا، مذاق اڑاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پانی کی صورت میں آیا، اور وہ پانی جو ہے نا زمین سے، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے جو ہے نا پانی ہی پانی، اور پانی اتنا اونچا آہستہ آہستہ، چنانچہ یہ جو ہے نا کشتی میں سوار ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر جانور جو ہے نا ذی روح میں سے انہوں نے ایک ایک جوڑا لیا اور جوڑا لے کے سوار کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی جو ہے نا ان کو جب بلایا کہ بھئی آپ بھی آ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ابھی تھوڑا سا پانی ہے، میں پہاڑ
پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور جو ہے نا وہ پہاڑ پہ اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آج جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا پھر کوئی بچتا نہیں ہے سوائے کس کے، الا من رحم، سوائے اس کے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے، رحم کرے۔ یہ آخر میں بتایا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ما کنت تعلم، نہ آپ کو پتہ تھا اس کے بارے میں نہ آپ کے قوم کو پتہ تھا کہ یہ آخری بات۔ پھر اللہ فرما رہے فاصبر، اے نبی آپ بھی صبر کیجئے، آپ کے فالور بھی صبر کرے، ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار جو فتح ہے وہ کس کا ہے، وہ متقین کا ہے، پرہیزگاروں کا ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں متقی بنا دے۔